अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है एक मजमून, और इस मजमून के खालिक हैं एसएम राशिद। यह मजमून 13 अगस्त को सहारा में शाये हुआ है, और साथ ही साथ ये शाये हुआ है तासीर पटना में, और हावड़ा पटना से भी ये मजमून शाये हुआ तासीर में। तो दोस्तों, पेश खिदमत है आपके सामने एक मजमून। साहिल लोधियानवी की शख्सियत बहैसियत फिल्मी नगमा निगार। 8 मार्च 2021 साहिल लोधियानवी की यौम पैदाइश के 100 साल पूरे हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उन पर सेमिनार और जश्न शाहिर के नाम से कई प्रोग्राम मुनक़्क़द करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन ने फ़िलहाल उसे सख्त खाने में डाल दिया है। लॉकडाउन जब ख़त्म होगा और हॉल खुल जाएंगे तो फिर आन बान शान के साथ मग़रिबी बंगाल के शहर कलकत्ता में भी उर्दू एकेडमी शाहिर का जश्न मनाएगी। यूनिवर्सल लिटिल थिएटर ने साहिल लोधियानवी के ऊपर परछाइयाँ नाम से सईद साहब की हिदायतकारी में एक उर्दू ड्रामा दिल्ली में पेश कर चुके। आज हम आपकी मुलाकात उस शाहिर से कराने जा रहे हैं जिन्हें हम फिल्मी नगमा निगार के तौर पर जानते हैं। अदबी दुनिया में फिल्मी शायर का कद हमेशा से छोटा महसूस किया गया है। अदबी दुनिया के लोग फिल्मी शायरी को अदब तस्लीम नहीं करते, अपने आप को उनसे ज़्यादा बुलंद व आला समझते हैं। साहिल लोधियानवी एक ऐसा जादूगर है जो अल्फाजों को इस तरह से परोता है कि वो हर शख्स के दिलो दिमाग में पेवस्त हो जाता है। साहिर 30 साल तक ता-ज़िंदगी नगमा लिखते रहे। आज भी लोग उनके नगमे सुनकर झूम झूम उठते। साहिल लोधियानवी की पैदाइश 8 मार्च 1921 को लुधियाना पंजाब के एक जागीरदार मुस्लिम घराने में हुई। आपका पैदाइशी नाम अब्दुल हई है। साहिल लोधियानवी आपका तखल्लुस। आपके वालिद का नाम फजल मोहम्मद और वालदा का नाम सरदार बेगम है। कहने को तो आप ज़मींदार थे, मगर वालिद ने अय्याशियों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं रखा था। आपके वालिद की 12 बीवियाँ थीं। आपकी वालदा 11 नंबर पर थी। आप इकलौते औलाद थे। वालदा ने अपने शौहर से बच्चे के मुस्तकबल के लिए तलाक ले लिया। उस वक्त साहिर 8 बरस के थे। अदालत में जब जज ने जब बच्चे से पूछा कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो, तो साहिर ने जवाब दिया अपनी अम्मी के साथ। वालदा बेटे को लेकर भाई के पास आ गई। साहिर की इब्तदाई तालीम लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में हुई, और मैट्रिक से आगे की तालीम के लिए लुधियाना के चंद्र धवन कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में शेर व शायरी की वजह से आप सबके पसंदीदा तालिब इल्म थे। आपकी शायरी पर अमृता प्रीतम दिलो जान से फिदा थीं। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। अमृता के घर वालों को साहिर का गरीब और मुस्लिम होना पसंद नहीं था, लिहाजा कॉलेज के प्रिंसिपल से कहकर साहिर को कॉलेज से निकलवा दिया। साहिर की वालदा अपने बेटे को सिविल सर्जन या जज बनाना चाहती थी, मगर कातिब तकदीर उनकी तकदीर में शायर बनना लिख दिया था। बचपन ही से आपकी आरज़ू फिल्मी नगमा निगार बनने की थी।
1943 عیسوی میں ساحل لدھیانوی لاہور منتقل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے دیال سنگھ کالج میں داخلہ لے لیا اور اسٹوڈنٹ یونین کے صدر بھی چنے گئے۔ گریجویشن کرنے کے بعد گزارا کے لیے 2 پرچوں میں مدیر کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ 1947 عیسوی میں ہندوستان آزاد ہو گیا۔ بٹوارے کا کرب اور پنجاب کی تباہ کاریوں کو ساحر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ کی امی جان اس وقت جالندھر میں تھیں۔ کسی طرح آپ جلندھر پہنچے۔ پتہ چلا امی جان بحفاظت لاہور پہنچ گئی ہے۔ لاہور بٹوارہ کے بعد پاکستان کا حصہ تھا۔ اپنے اداریہ میں ساحر نے کمیونسٹ کی حمایت میں ایک مضمون شائع کر دیا۔ پاکستانی حکومت نے گرفتاری کا حکم صادر کر دیا۔ ساحل لدھیانوی چھپ چھپا کر دلی چلے آئے۔ بعد میں والدہ محترمہ بھی آ گئیں۔ 8 ہفتے دلی میں گزار کے اپنی بچپن کی آرزو کی تکمیل کے لیے بمبئی روانہ ہو گئے۔ بمبئی پہنچنے کے بعد آپ نے ایک گھر کرائے پر لیا۔ اس نے اتفاق سے وہاں 2 عظیم لوگ یعنی کرشن چندر اور گلزار، جو آپ کی طرح ہی انجمن ترقی پسند مصنفین کے ممبر تھے، لہذا ان سے دوستی ہو گئی اور اس طرح اردو ادب کے بڑے حلقوں میں شامل ہو گئے۔ علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، جان نثار اختر، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، شکیل بدایونی، مجروح سلطان پوری اور مجاز لکھنوی وغیرہ کے ساتھ ادبی محفل جمنے لگی۔ مشاعرہ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ آخر کار 1949 عیسوی میں فلمی نغمہ نگار بننے کی آرزو فلم آزادی کے راہ پر میں 4 نغمے لکھ کر پوری ہو گئی، مگر نہ تو فلم ہی چلی اور نہ ہی ان کا کوئی نغمہ سراہا گیا۔ ایک دن ساحر کے ایک دوست نے کہا کہ ایچ ڈی برمن ایک نئے نغمہ نگار کی تلاش میں ہیں۔ ساحر اسی وقت ایچ ڈی برمن سے ملنے ہوٹل پہنچ گئے۔ ان کے دروازے پر ڈونٹ ڈسٹرب کا تختہ چسپاں تھا، مگر ساحر بے جھجک دروازہ کھول کر داخل ہوئے اور برمن دا کو اپنا تعارف دے دیا۔ برمن دا نے بیٹھا کر دھن سنائی۔ ساحر نے چند ہی لمحوں میں بول ان کے سامنے رکھ دیا۔ بول پسند آیا اور فلم نوجوان کے لیے لتا منگیشکر کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا۔ 1951 میں فلم ریلیز ہوئی۔ ان کا نغمہ ٹھنڈی ہوائیں کافی مقبول ہوا۔ برمن دا نے اپنی اگلی فلم بازی کے سارے نغمے ساحل لدھیانوی سے لکھوائی۔ اس فلم کے ہیرو دیوانند، ہیروئن گیتا بالی اور گرو دت پہلی بار ہدایت کار کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ بازی سپر ہٹ ہوئی۔ اس فلم کے تمام گانے ہٹ ہوئے، مگر تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے بچے کی زبان پر ثبت ہو گئے۔ برمن دا کے ساتھ آپ نے 15 سے زیادہ فلموں میں نغمے لکھے، مگر 1957 عیسوی میں آئی فلم پیاسا ان کی آخری فلم ہو گئی۔ فلم سپر ہٹ ہوئی۔ ساحر سے کسی نے پوچھا کہ فلم اس قدر ہٹ کیسے ہوئی تو انہوں نے جواب دیا، یہ صرف ان کے لکھے ہوئے نغموں کا کمال ہے۔ یہ بات برمن دا کو پسند نہیں آئی، گرچہ ساحر کی بات میں سچائی تھی۔ برمن دا نے اپنی فلم میں پھر انہیں نہیں لیا، لیکن ساحر کی مقبولیت دوسرے موسیقار کے ساتھ اسی طرح قائم رہی۔ ساحل لدھیانوی پہلے اردو کے شاعر و نغمہ نگار ہیں جن کی تصویر فلم کے پوسٹر میں شامل کی گئی۔ ساحر نے ہی نغمہ نگار کے لیے رائلٹی کے لیے آواز بلند کی
اور اسے جاری کروایا۔ آپ ایک ضدی انسان تھے، اپنے لکھے ہوئے نغموں میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے تھے، ہمیشہ ان کے لکھے ہوئے نظم یا غزل پر ہی موسیقار کو دھن تیار کرنی پڑتی تھی۔ مزاج کا یہ عالم تھا کہ وہ پروڈیوسر سے ایک نغمہ کا معاوضہ لتا منگیشکر کے گانے کے معاوضے سے 1 روپیہ زیادہ طلب کرتے تھے۔ لتا جی کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ساحر کے لکھے نغمہ کو گانے سے منع کر دیا۔ ساحر کی انا بھی انا تھی، انہوں نے بھی ان فلموں میں اپنے نغمے دینے سے انکار کر دیا جس میں لتا جی کا کوئی بھی گانا موجود ہو۔ یش چوپڑا نے بڑی جد و جہد کے بعد دونوں میں صلح کروائی، تب پھر سے ساحر کے نغمے لتا کی آواز میں ریکارڈ کی گئی۔ ساحر ایک بہترین شاعر ہے، ان کے نوک قلم سے نکلے ہوئے اشعار جذبات کی ایک لو بلکہ پورا فانوس جلا دیتی۔ ان کے کلام میں جہاں پہاڑ کی سختی اور ٹھہراؤ ہے، وہیں پانی کی تراوت اور روانی ہے۔ ان کے کلام سن کے لوگ دم بخود ہو جاتے، ان کے نغمے دنیا سے بے پناہ محبت کا اظہار۔ ایک نیا سورج چمکا ہے، ایک انوکھی جو باری ہے، ختم ہوئی افراد کی شاہی، اب جمہور کی سلاری ہے۔ پھر آپ اسی دنیا کو ٹھوکر پر رکھنے کی ہمت بھی دکھاتے، ٹھکرا رہا تھا مجھ کو بڑی دیر سے جہاں، میں آج سب جہاں کو ٹھکرا کے پی گیا۔ اس دنیا کی سڑی گلی روایتوں میں ساحل لدھیانوی کے قلم نے اپنے نغمے جب دنیا کے سامنے ایک نئی روایت کے طور پر پیش کیا تو وہ لوگوں کے ذہن پر بھاری ہتھوڑے کے ضرب کی طرح لگا۔ فلم تاج محل کے اس گیت میں ساحل لدھیانوی نے جگر مراد آبادی کو بھلا اور ٹکا سا جواب ہی دے دیا۔ جگر لکھتے ہیں، معصوم محبت کا بس اتنا فسانہ ہے، کاغذ کی حویلی ہے، بارش کا زمانہ ہے، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ فیض احمد فیض، جوش ملیح آبادی، محمد اقبال اور مجاز لکھنوی کے دیوانے ساحل لدھیانوی اپنے ہی انداز میں آگ کے دریا کا کاٹ فلم تاج محل کے گیت میں کچھ اس طرح سے پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم سے دیوانے کہیں ترک وفا کرتے ہیں، ہم سے دیوانے کہیں ترک وفا کرتے ہیں، جان جائے کہ رہے بات نبھا دیتے ہیں۔ بس یہی دیوانگی، پاگل پن ساحر کے قلم کی خاصیت، محبت کی بے پناہ خوبصورتی ان کے اشعار کا عکس بنتی ہے۔ دنیا کی سڑی گلی روایتوں کو ماننے سے وہ صاف انکار کرتے۔ 1948 سے 1980 تک بے شمار فلموں میں ان گنت نغمے لکھے۔ ان کے نغموں کی گونج و پذیرائی صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر اس گوشے میں ہوئی جہاں اردو ہندی پڑھی، بولی اور سمجھی جاتی۔ ان کے نغمے صرف ہٹ ہی نہیں بلکہ سپر ہٹ ہوئے۔ 1963 میں ایک فلم تاج محل ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کے ہیرو تھے پردیپ کمار، ہیروئن بینا رائے، موسیقی روشن کی تھی اور نغمہ نگار ساحر تھے۔ شہزادہ خرم اور ارجمن بانو کی عشقیہ کہانی کو اردو کے شیریں اور خوبصورت الفاظ سے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے، واہ ساحر واہ! اس قدر رومانی جذبات کا دلکش اظہار و خیال کی ادائیگی
صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ ایک نغمے میں کہتے ہیں جو بات تجھ میں ہے تیری تصویر میں نہیں۔ دوسرا نغمہ کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ سب اپنے محبوب کو اپنے سامنے محسوس کرتے ہیں۔ پاؤں چھو لینے دو پھولوں کو عنایت ہوگی۔ جب موت کا بے رحم پنجہ عاشق سے اس کے محبوب کو ملک عدم لے کر چلا جاتا ہے تو عاشق اپنے محبوب کو آواز دیتا ہے۔ اس نغمے کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، روکے زمانہ چاہے روکے خدائی تجھ کو آنا پڑے گا۔ یہ ایسے نغمے ہیں جس میں عشق کی روحانی گہرائی اور عشق کی ضد کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ اس فلم میں ایک نظم ہے جس میں عاشق کی محبوبہ ایک شیرنی کی طرح سماج کو للکارتی ہوئے کہتی ہے، جرم الفت پہ لوگ سزا دیتے ہیں، کیسے نادان ہیں شعلوں کو ہوا دیتے ہیں۔ گلزار نے اپنی کتاب دا پیپلز پوئٹ ساحل لدھیانوی میں کہتے ہیں کہ شاعر نے اپنی شاعری میں ہمیشہ سماج میں چلی آ رہی گندگی کے خلاف آواز اٹھائی۔ طبیعت کے لحاظ سے فلمی دنیا کے تک بندی شاعری کا وہ کبھی حصہ نہیں بنے۔ انہوں نے فلم میں وہی نغمے لکھے جس کی اجازت ان کے دل و دماغ نے دی۔ وہ فلمی دنیا کے اکلوتے ایسے شاعر ہیں جسے ان کی شرطوں کے ساتھ فلمی دنیا نے قبول کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ساحل لدھیانوی کے تمام نغمے صرف ان کی اردو شاعری کے خوبصورت اور بامانی الفاظ کی وجہ سے سپر ہٹ ہوئے۔ موسیقار اور گلوکار ان کے نغموں کے سامنے کمزور پہلو نظر آتے ہیں۔ ہندی سنیما کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو شاید اکیلے ایسے شاعر ہوں گے جو تا زندگی اپنی شرطوں پر فلم جگت میں زندہ و قائم رہے۔ ساحل لدھیانوی کے نغمے تاریخ کے اوراق پر انمٹ سنہری حروف سے لکھ دیے گئے۔ فلم تاج محل کا یہ گیت جس میں زندگی کو خود کی شرطوں پر جینے اور عشق کی روانی کو انجام تک پہنچانے کی بے باک ادا دونوں صاف صاف جھلکتی ہے۔ ہم نے دل دے بھی دیا عہد وفا لے بھی لیا، ہم نے دل دے بھی دیا عہد وفا لے بھی لیا، اب شوق سے دے لیں جو سزا دیتے ہیں۔ فلم سادھنا کی یہ نظم خون کے آنسو رلا دیتی ہے۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں، ننگی نچوائی جاتی ہے، ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں۔ یہ وہ بے عزت چیز ہے جو بڑھ جاتی ہے عزت داروں میں، عورت نے جنم دیا مردوں کو۔ فلم دھول کا پھول سے اس بند پر ذرا غور فرمائیے۔ مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا، ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا۔ قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا۔ جو توڑ دے ہر بند وہ طوفان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ شاعر کے قلم سے جو اشعار نکلتے وہ دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے۔ دھرم پتر کے دو نغموں کا انداز دیکھیے۔ میں جب بھی اکیلی ہوتی ہوں تم چپکے سے آ جاتے ہو اور جھانک کے میری آنکھوں میں بیتے دن یاد دلاتے ہو۔ اور کہتے ہیں دھرتی کی سلگتی چھاتی سے بے چین شرارے پوچھتے ہیں، تم لوگ جنہیں اپنا نہ سکے وہ خون کے دھارے پوچھتے ہیں۔ سڑکوں کی زباں چلاتی ہے، ساگر کے کنارے پوچھتے ہیں کہ کس کا لہو ہے کون مرا، اے رہبر ملک و قوم بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا۔ فلم پیاسا کا اس نغمہ پہ ذرا غور فرمائیے۔ یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے۔ قارئین،
فلم تاج محل کے اس نغمے پر بھی ذرا غور کریں۔ ساحل لدھیانوی اپنی اسی دیوانگی اور پاگل پن میں نظر آتے ہیں۔ آپ دولت کے ترازو میں دلوں کو تولیں، ہم محبت سے محبت کا صلہ دیتے ہیں۔ تخت کیا چیز ہے اور لال و جواہر کیا ہے، عشق والے تو خدائی بھی لٹا دیتے ہیں۔ ادب کے ٹھیکیدار اپنا پیٹ تھپ تھپاتے اور فلمی شاعر کو ادیب نہیں مانتے، ان کا قد اپنے سے چھوٹا تسلیم کرتے۔ میں شاعر کے فلمی نغموں کے چند مکھڑے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسے سن کر آپ ہی فیصلہ کریں کہ آج کے ادبا کے مقابلے میں یہ فلمی نگار شاعر کا قد کتنا بلند ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ 1949 سے 1980 تک اردو کے فلمی نغموں کے ذریعہ شاعر نے دنیا کے ان گوشوں میں بھی اردو کو پہنچا دیا ہے جہاں اردو کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے، آگے بھی جانے نہ تو پیچھے بھی جانے نہ تو، ہم انتظار کریں گے تیرا قیامت تک، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائے ہم دونوں، چھو لینے دو نازک ہونٹوں کو، کچھ اور نہیں ہے جام ہے یہ زلف اگر کھل کے بکھر جائے تو اچھا، ہم آپ کی آنکھوں میں اس دل کو بسا دیں تو، یہ رات یہ چاندنی پھر کہاں، سن جا دل کی داستاں، زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات، لاگا چنری میں داغ چھپاؤں کیسے، گھر جاؤں کیسے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، تیرا وجود ہے اب صرف داستاں کے لیے، رنگ اور نور کی بارات کسے پیش کروں، تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی، خطا بخش دو گر خطا ہو گئی، کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے، یہ دیش شبیر جوانوں کا، البینوں کا، مستانوں کا، اے میری زہرہ جبیں تجھے معلوم نہیں، تو ابھی تک ہے ہنسی اور میں جواں، عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، تم اگر مجھ کو نہ چاہو تو کوئی بات نہیں، من رے تو کاہے نہ دھیر دھرے، بابل کی دعائیں لیتی جا۔ اب شاعر کے اس نغمے کے ساتھ میں اپنا مضمون ختم کرتا ہوں۔ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، پل دو پل میری جوانی ہے، مجھ سے پہلے کتنے شاعر آئے اور آ کر چلے گئے، کچھ آہیں بھر کر لوٹ گئے، کچھ نغمے گا کر چلے گئے، وہ بھی ایک پل کا قصہ تھے، میں بھی ایک پل کا قصہ ہوں، کل تم سے جدا ہو جاؤں گا، کو آج تمہارا حصہ ہوں، میں پل دو پل کا شاعر ہوں، کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے، کل کوئی مجھ کو یاد کرے، کل کوئی مجھ کو یاد کرے، کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے، مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے، میں پل دو پل کا شاعر ہوں۔ 59 سال کی عمر میں شاعر پر دل کا شدید دورہ پڑنے سے ان کی روح پرواز کر گئی۔ آپ ممبئی میں ہی تدفین ہوئے، اللہ مغفرت فرمائے، آمین۔ ایس ایم راشد 26 نمبر زکریا اسٹریٹ، کولکتہ۔ موبائل نمبر ہے 9330788348۔ تو دوستو ابھی آپ ایس ایم راشد کی ادبی دنیا میں اخبار روزنامہ اخبار عکاس اور پٹنہ سے شائع ہونے والا اخبار تاثیر اور ہاڑہ سے شائع ہونے والا اخبار تاثیر میں چھپی اس مضمون کو سن رہے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مضمون یقیناً پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ تو دوستو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے ایس ایم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔